बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम की एक सीरीज़ के साथ आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी हाज़िर ख़िदमत है। साच टीवी हमेशा अपने मशाहिर को, बड़ी शख्सियात को, मुतबर्रक हस्तियों को, इस्लाम के मुक़द्दस किरदारों को याद रखता है और अपने नाज़रीन के लिए तहक़ीक़ के साथ उनकी ज़िंदगियों पर रिसर्च के साथ हम प्रोग्राम करते हैं। हज़रत इब्राहीम पर आप कुछ प्रोग्राम देख चुके हैं। अगर दुनिया की अज़ीम तरीन शख्सियात की फ़हरिस्त बनाई जाए तो पहले चंद नामों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र आता है, ख़्वाह वो मज़हबी तारीख़ हो और ख़्वाह एक जर्नल तारीख़ लिखी गई हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इंसानी मुआशरे पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए हैं। इसी पर हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ जनाब मौलाना आगा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब मौजूद हैं। हमारे मुल्क के नामवर आलिम दीन हैं और चैनल्स पे आप इनको देखते हैं और हमारे मुआशरे के लिए इल्मी हवाले से और मुआशरे के अमन व सुकून के हवाले से बेहद खिदमात हैं आपकी। हमारे साथ जनाब मौलाना सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब भी मौजूद हैं। आप भी एक मुक़्तदर आलिम दीन हैं और मारिफ़ इस्लामी को इस तरह से बयान करते हैं कि दिलों में उतरती है और ख़ास तौर पर मुआशरे में भाईचारे के हवाले से, ख़ुव्वत इत्तेहाद के हवाले से आपकी बेहद खिदमात हैं। दोनों शख्सियात का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मौलाना आगा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब क़िबला, अभी जो मैंने ज़िक्र किया कि हज़रत इब्राहीम की शख्सियत वो शख्सियत है कि ज़िक्र आते ही मैं अक्सर कहता हूँ कि कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं कि क़ल्ब और रूह दोनों झुक जाते हैं। बेमिसाल खिदमात हैं इंसानी मुआशरे के लिए और अल्लाह ताला ने उनकी बेहद मदह की। आज का प्रोग्राम दुआओं के हवाले से, लेकिन तमहीद के तौर पर उनकी शख्सियत के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अनबिया तमाम के तमाम अल्लाह की तरफ से मुंतखब हस्तियाँ हैं। हर एक का अपना मकाम है, लेकिन अनबिया में भी अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत बख्शी है और उनके मकामात मुख्तलिफ हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मकाम है वो अजीब है। इसलिए कुरान करीम की जब हम तिलावत करते हैं तो देखते हैं कि कुरान करीम में हज़रत इब्राहीम के नाम का तज़किरा तकरीबन 69 बार हुआ है, 69 टाइम्स। और अजीब यह है कि 25 सूरतों में हुआ है। यानी एक सूरत नहीं, दो सूरत नहीं, 25 सूरतों में। उनकी अहमियत को, इसका मतलब यह है कि कुरान करीम की 25 सूरतों को अगर आप सफ़ा वाइज इन्हीं सूरतों को आप कुरान करीम के हुजम के हवाले से देखें तो तकरीबन 1/3 बनता है, उससे ज़्यादा बनता है। ठीक है, यानी हज़रत इब्राहीम का तज़किरा इतना ज़्यादा है कुरान करीम में। और फिर 69 बार तज़किरे का मतलब क्या है? अपनी ज़िंदगी की जामियत के एतबार से हज़रत इब्राहीम का वो मकाम है कि वाकई उनको पढ़ने की भी ज़रूरत है और उनको समझने की भी ज़रूरत है। और अगर कुरान में किसी और नबी के हवाले से देखेंगे तो शायद इस तरह की ताबीरात जो हज़रत इब्राहीम के लिए हैं, दूसरे अनबिया के लिए इस तरह की ताबीरात बहुत कम मिलेंगी। हज़रत इब्राहीम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में एक मिल्लत करार दिया है। अगरचे वो अपनी ज़ात में एक फ़र्द है, क्या बात है, लेकिन एक कौम और एक मिल्लत करार देखा जाए तो कितना बड़ा खिराज तहसीन है। और वो भी अल्लाह की ज़बानी, अल्लाह की ज़बानी। किसी और नबी के हवाले से आप दिखा दें। अच्छा, इसी तरह से हज़रत इब्राहीम के पैरोकारी और उनके पीछे चलने को ही अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में राह नजात करार दिया है। अब अगर आप हज़रत इब्राहीम की विलादत से लेकर उनकी रहलत तक ये जो अरसा है, इस अरसे में उनकी ज़िंदगी के नशीब व फराज देखें तो आपको महसूस होगा कि उनकी ज़िंदगी का हर हिस्सा हर ज़माने के लोगों के लिए काबिल इत्तबा है, हर ज़माने के। अब किसी और नबी के हवाले से आपको इस तरह की कोई चीज़ इस्लाम में नहीं मिलती जिसकी बुनियाद पर उस नबी का तज़किरा आम माशरे के अंदर ज़िंदा हो। लेकिन हज़रत इब्राहीम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम अता किया कि उनके एक अमल को अल्लाह ने तमाम आलम इस्लाम के लिए ता क़याम क़यामत सुन्नत करार देकर
سب کو اس کا پابند کیا کہ اگر تم نے سنت پر عمل کرنا ہے تو یہ کام ضرور کرو، اور وہ ہے قربانی کا کام، عید الاضحیٰ میں ابھی ان دنوں آپ اس سے فارغ ہوئے اور حج جیسی عظیم عبادت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کی زندگی کے ہر عمل کو آپ جب دیکھیں گے تو محسوس کریں گے کہ ان کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کو اللہ نے زندہ رکھا ہے. باقی انبیاء کے حوالے سے آپ حضرت موسیٰ کا نہیں ملے گا، حضرت نوح کا نہیں ملے گا، حضرت عزیر کا نہیں ملے گا، حضرت سلیمان نبی کا نہیں ملے گا. یہ تو وہ انبیاء جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، اور وہ بھی چاند نام ہے. بالکل، باقیوں کا جن کا تذکرہ نہیں ہے قرآن کریم میں نام کے اعتبار سے، ان کی تو داستان ہی الگ ہے. لیکن جن 27 تقریباً انبیاء کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے نام کے ساتھ، ان انبیاء میں اگر دیکھیں تو حضرت ابراہیم کا جس طرح سے تذکرہ اور ان کی زندگی کے نشیب و فراز میں سے ایک ایک عمل کو اٹھا کر جس طرح سے امت کے لیے ایک وہ قرار دیا گیا ہے معیار، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. بے شک بے شک. جناب مولانا سید جہانگیر شاہ صاحب سعیدی قبلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیونکہ اگر ہم موضوع پر آئیں، دعاؤں کا اور قرآن پاک کا بہت زیادہ آپس میں تعلق بنتا ہے. حضرت ابراہیم کی دعاؤں کو قرآن پاک میں بڑی خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک نبی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. تو خود دعا کی اہمیت اور انسانی زندگی کے پریکٹیکل جو آسپیکٹس ہیں ان میں دعا کا اثر یہ معلوم ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابدی صاحب بہت شکریہ آپ کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت عظیم ہستی ہیں، اور اب دیکھیں کہ حج عمرہ جو ہے سب سے زیادہ جس ہستی کے اداؤں کو اپنایا جاتا ہے حج عمرہ میں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. یا آپ کی زوجہ محترمہ جو نبیہ نہیں ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں، حضرت بی بی ہاجرہ، وہ صفا مروہ کی صحیح ہو، وہ اب یہ دیکھیں کہ منی میں قربانی ہو، وہ شیطان کو کنکریاں مارنا ہو، تو یہ تمام کے تمام معاملہ وہ یادیں ہیں جو اللہ کو اتنی پسند آ گئیں. اللہ نے ہر حاجی پر، ہر عمرے والے پر لازم کر دیا ہے کہ آپ نے صفا مروہ کے صحیح کرنی ہے، اور حاجی پر لازم کر دیا کہ آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شیطان آیا تھا، آپ نے کنکریاں ماری، اب تو شیطان وہاں نہیں ہے. اب حاجی باقاعدہ اہتمام سے جا کر کنکریاں کیوں مارتی ہیں؟ لیکن اللہ کو وہ ادا پسند آ گئی. اللہ کو قربانی ہے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی منی میں. اب دیکھیں قیامت تک یہ حکم ہے، ہر شخص جذبے کے ساتھ اہتمام کے ساتھ کرتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، گڑ گڑائے عاجزی کے بعد. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعا کرنے، جو دعا آپ نے فرمائی قرآن مجید کی آیت یہ ہے کہ وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسماعیل. اور یاد کیجیے جب اٹھاتے تھے ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادیں، تو اسماعیل بھی یہی کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے ہمارے رب کر دے ہم دونوں کو خاص مزید فرما بردار، اور ہمارے اولاد کو بھی. اچھا یہ دعا کی، اور یہ آگے میں مختصر کر رہا ہوں. پھر جو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. کہ اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول، عظمت والا رسول انہی میں سے بھیج، ان پر وہ تیری آیاتیں پڑھے اور انہیں قرآن اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، اور بے شک تو ہی بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے. اب آقا علیہ السلام کی میں یہ بات پوری کروں، آقا علیہ السلام کی ولادت سے قبل، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد، ابراہیم علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی آمد کی دعا فرمائی. اور یہ بھی قرآن مجید کی بات میں یہ بات ختم کر دوں. وقفے کے بعد اب یہ جملہ کمپلیٹ کریں گے. ناظرین، حضرت ابراہیم ایسی ہستی پر پروگرام ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد آئیں گے. انسانی معاشرے کو حضرت ابراہیم کی سنت کی کس قدر ضرورت ہے، خداوند قدوس نے بار بار تذکرہ کر کے اس کی اہمیت بتا دی. پروگرام جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی ہستی پر پروگرام کی ایک سیریز
آج ہمارے ساتھ جناب مولانا آغا محمد امین شہیدی صاحب موجود ہیں، جناب مولانا سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب موجود ہیں۔ موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآنی دعائیں، ان کی اہمیت کیا ہے اور خود ہمیں یہ دعائیں مانگنی چاہیے، اور عام طور پہ لوگ اپنی تلاوت میں، اپنی نمازوں میں، اپنی عبادات میں دعائیں مانگتے ہیں۔ مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب آپ اپنی بات وقفے سے قبل مکمل کر لیجیے۔ ہاں عبدی صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے دعا فرمائی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد، اور پھر اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ محترمہ کے رویا ہوں، یعنی کہ میری والدہ محترمہ نے وہ منظر دیکھا جب میں پیدا ہوا تو شام کے محلات نظر آنے لگے۔ تو آقا علیہ السلام نے باقاعدہ خود میرے آقا نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اس کے بعد دعا فرمائی میری آمد کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب، اس سے قبل کے انڈیویجول دعاؤں پہ بات کریں وہ بھی آپ کیجئے۔ ایک جو دعاؤں کا مجموعی تاثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، میں جب اس پروگرام کے لیے بھی کچھ تیاری کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا تو ظاہر ہے ان آیات کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ایک مجموعی تاثر مجھے تو نظر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت شکنی کے حوالے سے، توحیدی معاشرے کے حوالے سے، معاشرے میں امن اور سکون کے حوالے سے، اور اللہ سے یہ دعا کرنا کہ یہ اعمال قبول فرمائے، ایک مجموعی تاثر ملتا ہے ان کی دعاؤں کا، وہ فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پر اللہ کی حجت کی حیثیت سے تشریف لائی ہوئی ہستی ہے۔ بے شک بے شک۔ ان کا کام کیا ہے؟ عالم بشریت کو اللہ سے جوڑنا۔ وہ انڈیویجول فرد نہیں ہے، وہ جہاں پر خود اپنی ذات میں امت ہیں وہیں پر پوری بنی نوع انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا ان کے پیغام میں انفرادیت سے زیادہ اجتماعیت غالب ہے، لہٰذا ان کی دعا ہو یا ان کا کوئی زندگی کا ایکٹ ہو، دونوں میں آپ کو بنی نوع انسان اور عالم بشریت کو سامنے رکھ کر گفتگو نظر آئے گی۔ بالکل صحیح۔ اب اس پس منظر میں اگر آپ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کو دیکھیں، عام طور پر دعا انسان اور رب کے درمیان راز و نیاز کا نام ہے، گفتگو کا نام ہے، رب سے اپنے دل کھول کر اپنے دل کی آرزوؤں کو اس کے سامنے پیش کرنے کا نام ہے۔ ہم عام طور پر عام انسان کیا کرتے ہیں؟ اپنی خواہشات اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ہماری خواہشات کا سارا محور ہماری ذات ہوتی ہے، جس میں ہم اپنے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنے لیے چاہوں گا، بیوی کے لیے چاہوں گا، بچوں کے لیے چاہوں گا، بھائیوں کے لیے چاہوں گا، والدین کے لیے چاہوں گا، دوستوں کے لیے چاہوں گا، بہت زیادہ میں نے کیا تو اتنا ہی چاہوں گا۔ یہ ہمارا محور اور ہماری ذات جو ہے اس میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی یہ جو سورہ بقرہ کی 126ویں اور 27ویں آیت ہے، اس میں جو ان کی دعا اس کعبہ کی رفعت کے بعد، تعمیر کے بعد کی دعا ہے، اس دعا کے 7 حصے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے 7 چیزیں مانگی ہیں۔ ان تمام 7 چیزوں میں سے ہر پہلو ایسا ہے کہ انسان دنگ رہ جائے۔ ان کی ذات کہیں پر محور نہیں آئے، وہ بنی نوع بشر کو دیکھتے ہیں، وہ انسانی معاشرے کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے ارد گرد موجود انسانوں کو سکون اور آسائش فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم کی پہلی جو دعا ہے اس کعبہ کی تعمیر کے بعد، وہ کیا ہے؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، خدایا اس شہر کو، اس سرزمین کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ امن کا گہوارہ اصل میں انسانی معاشرے کی سب سے پہلی ضرورت ہے۔ صحیح بات۔ آمنہم من خوف، آمن قرآن کریم کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 2 بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ایک خوف سے نکال کر امن کا ماحول فراہم کرنا، دوسرا بھوک سے نکال کر پیٹ بھرنا اور سیر کر دینا ان کو۔ اللہ کے یہ نبی اپنی اس دعا میں جو سب سے پہلی چیز مانگتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بار الہ اس سرزمین کو امن کا گہوارہ بنا دے، یعنی جتنے بھی لوگ یہاں پر زندگی بسر کر رہے ہوں ان کو سکون ملے، آرامش ملے، اضطراب ان کی زندگی میں نہ ہو، چونکہ اس اضطراب کی وجہ سے انسان کی زندگی کی عبودیت اور خدا پرستی بالکل
متاثر ہو جاتی ہے، اطمینان کی وجہ سے اللہ کے زیادہ انسان قریب پہنچتا ہے اور اپنے ارد گرد کے ہم نو انسانوں کی خدمت بہتر طور پر کر پاتا ہے. یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے. لہٰذا آپ کی جو دعا کی پہلا اس کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سرزمین پر امن ہو. دوسری جو ان کی دعا ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، وہ جو اطعمہم من جوع ہے، اس کی ایک مصداق یہاں پر ہے کہ خدایا اس سرزمین میں رہنے والوں کو پھلوں سے، کھیتی کے پھل سے اور فصلوں سے اور نعمتوں سے مالا مال کر دے. ورزق ہو، ان کو یہ روزی عطا فرما تاکہ وہ لوگ جو ہیں بھوک کا شکار نہ ہو، پریشانیوں کا شکار نہ ہو. یہاں پر بھی دیکھیں اپنی ذات نہیں ہے، بنی نوع انسان ہے، ارد گرد کے باقی لوگ ہیں. پہلی دعا میں معنوی حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، معنوی حوالے سے انسان کا دل اطمینان اور آرامش کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے. اور دوسری آیت میں یہاں پر انسان کی مادی جسمانی ضروریات کو انہوں نے سامنے رکھا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بھوک کی وجہ سے کوئی اور پریشانی شروع ہو جائے. اس لیے ثمرات کے حوالے سے، پھل کے حوالے سے، آپ کے کھیتی اور کھیتوں میں جو کچھ آپ زراعت کرتے ہیں اس کے نتائج کے حوالے سے ان کو مالا مال کر دے. اب تیسرا جو جملہ ہے خود قرآن کریم کی اسی آیت میں، اس تیسرے جملے پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ربنا تقبل منا انک سمیع العلیم. ٹھیک ہے، انک انت السمیع العلیم. یہاں پر ایک نیا پیغام امت کو دے رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے قبولیت. حضرت ابراہیم نے جنگ لڑی، ہجرت کی، یہاں پر لا کے کعبہ کو بنایا، بیوی نے مشکلات اٹھائیں، بچے نے مشکلات اٹھائیں، خود انہوں نے مشکلات اٹھائیں، یہ سارے کام کیے. لیکن اس کے بعد ان تمام کاموں میں جو محور ہے وہ کیا ہے؟ ان تمام کاموں کو اللہ قبول کرے. اگر قبول نہ کرے تو آپ 10,000 سال عبادتیں کریں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مثالیں ہمارے سامنے جی. تو اس لیے حضرت ابراہیم ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد کعبے کے سائے میں جب دعا فرماتے ہیں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ربنا تقبل منا بار الہ، یہ جو ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اگر تو قبول نہ کرے تو ان کی حیثیت زیرو ہے. آغا صاحب اگلے نکات بھی آپ کو سنیں گے، وقفہ بھی قریب ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کچھ نکتے مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب سے بھی سن لیجئے. جی. اور آپ کو میں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ درمیان میں وقفہ آئے گا، وقفے کے بعد آپ جاری رکھیں گے. فرمائیے گا. جی. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو وہی دعاؤں کے جو مرکزی نکات ہیں، جو ہم کیونکہ علیحدہ دعا کا اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ہم کر سکیں، کہ جو مرکزی نکات ہیں 3 بیان کیے ہیں ابھی، جو ایک دعا کے 7 حصے ہیں ان میں سے 3. تو آپ بھی کچھ نکات چاہے کسی اور دعا کے بیان فرما دیجئے اور پھر ہم آغا صاحب کی طرف واپس آئیں گے. ہاں، میں عرض کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا تو یہ فرمائی کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریات اور میری اولاد کو. اور پھر فرمایا ربنا وتقبل دعا، اور اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما. وہی تقریباً نقطہ کہ دعا کی بھی قبولیت. یہ جو ربنا اغفر لی والدیا، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے. وللمؤمنین، اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے تمام مومنین کے لیے دعا کیا، سب ایمان والوں کو جس دن حساب ہوگا. اب یہاں پر جو قابل اور نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں خیال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مومن نہیں تھے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مومن ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی ہے، اگر مومن نہ ہوتے دعا کیسے کرتے؟ بالکل صحیح. قرآن میں ایک اور مقام پہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا، وہ چچا کے بارے میں. اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے تارق اور چچا کا نام ہے آزر. تو آزر کیونکہ کہتا رہا کہ میں ایمان لاؤں گا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی. بعد میں جب وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے منع کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگنا ان کے لیے چھوڑ دیا. لیکن اپنے والدین کے لیے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے رہے اور تمام مومنین کے لیے دعا کرتے رہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی تعلیم ہم سب کو دی ہے. بے شک بے شک. ہم ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے اور مزید دعاؤں اور ان کے مرکزی نکات پر گفتگو ہوگی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآنی دعائیں، آپ کی شخصیت کی اہمیت اور پھر دعائیں. پروگرام کا وقت
ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم پر اتنی خوبصورت گفتگو جاری ہے. تھوڑا سا وقت ہے، کچھ دعاؤں کے بارے میں پوچھتے ہیں. آغا صاحب، آپ کس ابھی ایک دعا کے 4 حصے رہتے تھے اور پھر جہانگیر شاہ سعیدی صاحب سے بھی گفتگو کرنی ہے. وقت ہمارے پاس بہت وقفے کے بعد اب کم ہے. فرمائیے گا کچھ مرکزی نکات بیان فرما دیجیے تاکہ پھر لوگوں میں یہ تشویق ہو. قرآن پاک سامنے ہے، جائیں حضرت ابراہیم کا نام لکھیں، اب تو اپلیکیشن ہے، ساری دعائیں پڑھیں. آپ بھی سب دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ ہم جب قرآن کریم کو پڑھیں نا تو سرسری نہ پڑھیں، چونکہ اس کے ایک ایک لفظ کے اندر معانی کے سمندر پوشیدہ ہیں. یہاں پر صرف یہ جو تقبل منا ہے نا، تقبل منا، یہ تقبل منا بتاتا ہے کہ جب تک عمل خالص نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. خالص عمل دکھاوے والا نہیں ہوتا. اس لیے حضرت ابراہیم جیسے نبی بھی اپنے عمل کے خالص ہونے کی بھی دعا کرتے ہیں اور اس کی قبولیت کی بھی دعا کرتے ہیں. اس لیے اب اگلا حصہ ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک. خدایا ہمیں تو ایسا بنا دے کہ ہم سراپا تیری بارگاہ میں تسلیم خم ہوں. یہ تسلیم خم ہونا لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے، یہ تسلیم خم ہونا مسلمان کہلوانا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ڈھالنا. اللہ نے جو کچھ کہا اس کے سامنے میں سر تسلیم خم ہو جاؤں. ہمارے ایک دوست تھے، حج پہ گئے تھے. حج کے دوران جب وہ قربانی کے بعد سر منڈوانے کی باری آئی، کہا وہ کیا ممکن ہے کہ میں سر منڈوائے بغیر میرا حج کمپلیٹ ہو جائے؟ وہ جواب ملا کہ نہیں بھئی، یہ تو اس کا حصہ ہے، نہیں ہو سکتا. کہا وہ میں اگر سر منڈواؤں تو میں بیمار ہو جاؤں گا، چونکہ ڈاکٹر نے مجھے منع کیا. تو اس پر فقہاء اجازت دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی ایسا نقصان ہو تو پھر جو ہے آپ سر منڈوانے سے اجتناب کر سکتے ہیں. تو بات آئی گئی ہو گئی. 2 دن بعد دیکھا اس نے اپنا سر بالکل صاف کیا ہوا ہے. خود بڑا ڈاکٹر تھا اور بڑا پہلے لبرل تھا، بعد میں آیا دین کی طرف. اس سے جب پوچھا کہ آپ نے یہ سر کیوں منڈوایا؟ کہا کہ میں سوچتا رہا، یہ سوچا کہ میں اگر اللہ کے دین کو میں نے قبول کیا ہے تو پھر میں پورے دین کو قبول کروں نا. یہ تو نہیں ہو سکتا جہاں پر میرا دل نہ چاہے وہاں پر میں کوئی اور سائیڈ لے لوں، جہاں دل چاہتا ہے وہاں پر میں اللہ کی بات کو قبول کر لوں. یہ سوچ کر میں نے دیکھا کہ اگر میں سر نہ منڈواؤں اور اللہ اس پر راضی نہ ہو تو میرے تو سارے اعمال گئے. تو میں کیوں نہ ہر وہ کام کروں جو اللہ کا حکم ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ انسان اپنی عملی زندگی میں بہت ساری جگہوں میں شارٹ کٹ مارتا ہے. شارٹ کٹ جب مارتا ہے تو کیوں مارتا ہے؟ تاکہ اس کی خواہش پوری ہو، اور اس کی خواہش اللہ کی خواہش کے مقابلے میں ہوتی ہے. اس لیے حضرت ابراہیم نے یہ دعا فرمائی، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں سراپا تسلیم خم کر دے تیری بارگاہ میں تاکہ ہماری کوئی مرضی نہ ہو، جو مرضی ہے وہ صرف اور صرف تیری مرضی ہو. اب اس کے بعد وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میری ذریت میں سے ایک ایسی امت پیدا کر دے جو پوری طرح سے تیری بارگاہ میں سر تسلیم خم ہو. یعنی آپ نے صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے دعا نہیں مانگی، آنے والی نسلوں کے لیے دعا مانگی کہ ایسی نسل میری اس میرے سلسلے سے وجود میں آئے کہ جو تیری بارگاہ میں سر تسلیم خم ہو. یہاں پر بھی آپ اگر دیکھیں تو ذاتی چھوٹی چھوٹی خواہشات نہیں ہیں، یہاں پر وہ ایک بڑا ذہنی تصور ہے کہ رہتی دنیا تک جو لوگ آئیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والے لوگ آئیں. سبحان اللہ. اس کی جی اب ہمارا وقت بہت کم رہ گیا. میں چاہ رہا ہوں جہانگیر شاہ سعیدی صاحب سے بھی آخر میں کچھ بات ہو جائے، لیکن آپ یہ جملہ جو اگلا تھا وہ آپ کمپلیٹ کر لیجئے. جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کی دعاؤں کے حوالے سے اب اس کے بعد کی جو دعا ہے وہ ظاہر حضرت نبی کریم کے حوالے سے ہے، اور اس حوالے سے ہے کہ میری امت میں میری نسل میں سے ایک ایسی شخصیت کو جو انسانوں کا تزکیہ کرے، انسانوں کو تقویٰ کی راہ پر بلائے. اور وہ ایک ڈیٹیل ہے، میں اس میں جاؤں گا تو پھر بات ادھوری رہ جائے گی اور آپ پھر کہیں گے وقت ختم ہو گیا. صرف کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی جب اللہ کی طرف سے آئے نا تو اس نبی کو اپنی خلقت کے اعتبار سے بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، بے شک اپنے عمل کے اعتبار سے بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر اس کی خلقت میں کوئی کہیں پر چھوٹی سی بھی آمیزش ہو نا
تو وہ نبی نہیں بن سکتا. جی بے شک. لہٰذا یہ جو ابھی ان دعاؤں کا ایک میسج یہ بھی جی یہ جو ابھی انہوں نے سعیدی صاحب نے فرمایا کہ ان کے والد مشرک نہیں تھے، بالکل درست بات ہے. چونکہ ہم ائمہ اہل البیت کی دعاؤں میں یہ پڑھتے ہیں، خود امام حسین علیہ السلام کی دعا میں پڑھتے ہیں، اور امیر المؤمنین کی، باقی ائمہ کی، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں پاکیزہ کوکھ میں پیدا کیا ہے اور ہماری نسل کو ابتدا سے لے کر اب تک پاکیزہ قرار دیا ہے. یہ جو پاکیزگی ہے یہ حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے، اور اس لیے جتنے بھی انبیاء آئیں گے ان کو شرک کی نجاست چھو بھی نہیں سکتی. لہٰذا باپ مشرک کبھی ہو نہیں سکتا. بے شک بے شک. جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب جو نکات اس پورے پروگرام میں آپ سمجھتے ہیں کہ بھی جن کا تذکرہ نہیں ہوا اور وہ ہونا چاہیے، تو حضرت ابراہیم کی قرآنی دعاؤں کے حوالے سے آپ فرمائیے. دیکھیں عابد صاحب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی. آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے تھے، روتے تھے، رب حب لی من الصالحین، الہی مجھے نیک بیٹا عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا. پھر قربانی کا وقت آ گیا. المختصر بات، جب آپ حرم کی حدود میں پہنچتے ہیں، تو میں شارٹ کر رہا ہوں، تو پھر آپ نے 3 دعائیں مانگی کہ یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، یہ قرآن میں موجود ہے، اور ان کو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، یہ دوسری دعا تھی. اور تیسری دعا یہ تھی کہ نماز کا ان کو پابند بنا دے. آج کائنات میں جو دنیا جہان کے پھل ہیں سارے آپ کو ادھر ملتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے. نماز کا پابند، سب سے زیادہ نماز آپ کو نظر آتی ہے، اور لوگوں کے دل مائل کر دے. ہر شخص کھنچتے جا رہا ہے وہاں، پوری دنیا سے. پھر آپ یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے لاڈلے ہیں. قرآن مجید کی آیت میرے سامنے موجود ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ کہا نہیں یا اللہ مجھے یقین ہے، اطمینان قلبی چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا ایسا کر کے فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لے، ان کو مانوس کر لے، پھر ان کو ذبح کر لے، قیمہ بنا لے، ان کو پہاڑوں پہ رکھ دے، پھر ان کو اپنے پاس بلا، وہ زندہ ہو کر آئیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا، وہ زندہ ہو کر آ گئے. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں. اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لاڈلے ہیں، اور اس لیے اللہ کے اتنے محبوب ہیں کہ اللہ کی ہر بات مانتے ہیں، اللہ ان کی ہر بات مانتا ہے. اب دیکھیں اللہ کی بات کیسے مانتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا اپنی جان، نمرود نے جب آپ کو آگ میں ڈالا آپ نے چھلانگ لگا دی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. سب سے زیادہ اپنی جان پیاری ہوتی ہے. پھر اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی. تو پتہ چلا کہ اللہ کی محبت کے لیے یہ کام کیا ہے. اور پھر ادھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی مانتا ہے. جو کچھ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. واہ واہ بے شک. آغا صاحب ہمارے پاس کوئی 30-40 سیکنڈ ہیں، کوئی ایک جملہ ایسا کہ حسن اختتام ہو جائے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے میں چند بڑی اہم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن 30-40 سیکنڈ ہے. جی ہمیں اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عملی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر کیا ہے. اور اگر کوئی عام انسان یہ کام کرتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرتا ہے، اور جو اس راہ پر چلتا ہے وہ ابراہیم تک پہنچتا ہے، اور اللہ اس میں برکت بھی ڈالتا ہے، کامیابی ابراہیم تک پہنچتا ہے. اگر یعنی حضرت ابراہیم کا راہی اگر کوئی شخص بنے تو وہ حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے، اور ابراہیم جہاں پر ہے وہیں پر پہنچے گا نا بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب آغا محمد امین شہیدی صاحب قبلہ آپ کا، جناب مولانا سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب قبلہ، آپ دونوں شخصیات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی دعاؤں کے حوالے سے پروگرام تھا. جیسے آغا صاحب نے بھی کہا، جناب آغا امین شہیدی نے، کہ اگر حضرت ابراہیم کے راستے پر چلیں گے تو انہی تک پہنچیں گے، اور وہی کامیابی کا راستہ ہے. قرآن پاک کی تعلیمات اور خود اس کی آیات بار بار بتا رہی ہیں کہ حضرت ابراہیم کا راستہ کیا ہے. خداوند قدوس ہمیں اس راستے پر چلنے اور حضرت ابراہیم تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.